हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कहानी शेयर कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ बहार की रुत हर सू अपना जलवा फैलाने में मसरूफ़ थी। तमाम बेल बूटों की अपनी अपनी जगह सज धज काबिले दीद थी। कहीं मोतिये की मदहोश कुन अंदाज तो कहीं गुलाब की मदहोश कर देने वाली खुशबू बसी हुई थी। शहर में फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया था। फूल तो सभी के मन को भाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो कुदरत की बनाई इन खूबसूरतियों के शैदाई होते हैं। गुले राना का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता था। जब से उसने सुना था कि फूलों की नुमाइश हो रही है, उस वक्त से वो बेकरार थी कि वो नुमाइश में कैसे जाए। गुल, क्या सोच रही हो? यज़दाना ने उसे सोच के समंदर से बाहर निकाला। यज़दाना, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम फूलों की नुमाइश में चलें। वैसे भी खाला ज़ेबू, उरूसा और अरूबा भी साथ आ रही हैं। गुल ने अपने दिल की बात कही तो यज़दाना ने चढ़ कर कहा, फिर वही फूल, मैं तो नहीं जाऊंगी। मगर गुले राना अपने इरादे पर डट कर बोली, अम्मा खाला के साथ जाने की इजाज़त ज़रूर दे देंगी। आज पीर है, खाला के आने में सिर्फ 2 दिन ही तो हैं। जहांगीर बेग और मेहरुन्निसा की 3 बेटियां थीं। बड़ी गुले राना, उससे छोटी यज़दाना और तीसरी दुर्दाना। बाकी दोनों भी अच्छी थीं, मगर गुले राना अपने नाम से भी ज़्यादा हसीन थी। दराज कद, गज़ाली आँखें, गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ और सुनहरी गेसू। ये घराना पुराने ख़यालात का था। लड़कियों की बेजा आज़ादी के ख़िलाफ़ थे, मगर नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक बेटियों को तालीम के ज़ेवर से ज़रूर आरास्ता कर रहे थे। ज़ेबुन्निसा मेहरुन्निसा की छोटी बहन थी। उनके भी 3 बच्चे थे, 1 बेटी और 2 छोटी बेटियां। ज़ेबू खाला एक दिन पहले ही पहुंच गईं। गुले राना ने खाला के गले में बाहें डालकर कहा, वाह खाला, आपने तो जी खुश कर दिया। खाला बोली, देखा आपा, मेरी गुल को कितना इंतज़ार था मेरा। खाला, मैं बताती हूँ। यज़दाना की बात पूरी भी न हुई थी कि गुल ने उसकी चुटकी काट ली। उरूसा और अरूबा इस नोक झोंक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थीं। रात के खाने पर अब्बा मौजूद थे, मगर खाला को देखकर गुल ने हिम्मत की। अम्मा। अम्मा, जो कि अब्बा की प्लेट में कबाब रख रही थीं, बोली, अम्मा, कल हम खाला के साथ फूलों की नुमाइश में जाएंगे। इस लड़की का तो दिमाग ख़राब है। छत पर लगा बाग क्या किसी नुमाइश से कम है? बेला, चंबेली, मोतिया, गुलाब सभी तो लगा रखे हैं। अम्मा ने कहा, रहने दो आपा, बच्ची है, फूलों से उसे बहुत लगाव है। और ये कौन सा रोज़ जाती है। खाला ने उसकी वकालत कर दी। ठीक है, मगर मगरिब से पहले आ जाना। अम्मा अब्बा की इजाज़त से गुले राना की दिली मुरादें बर आईं। नुमाइश का एहतमाम बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। बेशुमार इक़साम के फूल मौजूद थे, जिन्हें देखने में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। यज़दाना, ये बेले की कलियां किस कदर हसीन और खुशबूदार हैं। गुल ने इन कलियों को अपनी मखरूती उंगलियों से छूते हुए कहा और करीब जाकर उन्हें सूंघने लगी। दिल नहीं भरा तुम्हारा? सारा दिन तो खपा दिया है यहाँ, और अजान भी होने वाली है। याद है अम्मा ने क्या कहा था? आप ही उठ जाओ, वरना आइंदा अम्मा कभी नहीं आने देंगी। दुर्दाना ने गुल का हाथ पकड़कर उसे खींचा। चुर चुर की आवाज़ से गुल के दुपट्टे का पल्लू फट गया। यज़दाना, देखा तो होता, दुपट्टा तुम्हारे पैर के नीचे था। गुल रोहांसी हो गई। ये सफ़ेद जाली का सूट उसका पसंदीदा था। दुपट्टा मेरे पैर के नीचे नहीं आया, बल्कि पौधे से उलझ कर फटा है। फिर दोनों में बहस होने लगी। चलो घर जाकर लड़ना, खाला बोली। जब ये लोग घर में दाखिल हो रहे थे तो अजानें हो रही थीं और अम्मा का गुस्सा देखने लायक था। ज़ेबू, तुम्हें तो मैंने बड़ा समझकर भेजा था, मगर लगता है कि तुम भी बच्ची बन गई हो। मैंने ताकीद की थी कि मगरिब से पहले लौट आना। लड़कियों का शाम के वक्त फूलों के पास जाना ठीक नहीं होता, क्योंकि उस वक्त कैसी कैसी अरवाह, बलाएं और न जाने क्या क्या चीज़ें फिरती हैं। आपा, गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ, ज़रा देर हो गई। ज़ेबुन्निसा को कोई ना कोई जवाब तो देना था। जो जी में आए वो करो, मेरी बला से। अम्मा का पारा चढ़ा हुआ था।
وہ بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ دسترخوان پر نظر پڑتے ہی دردانہ نے خوش ہو کر کہا، ارے واہ، آج تو میری پسندیدہ ڈش بنی ہے، کوفتے اور پلاؤ، مزہ آ گیا، ساری تھکن اتر گئی۔ یہ سن کر خالہ مسکرانے لگی۔ دسترخوان پر گل رانا موجود نہ تھی۔ جاؤ یزدانہ، بہن کو بلا کر لاؤ، اماں نے حکم دیا۔ یزدانہ کا موڈ خراب تھا کیونکہ گل سے جھڑپ ہوئی تھی۔ کمرے میں گھستے ہی اس کی نظر ٹیبل پر پڑی۔ وہاں بھی بیلے کی کلیاں اس کو منہ چڑھا رہی تھیں اور کمرہ خوشبو سے معطر تھا۔ گل بستر پر سر تک چادر اوڑھ کر لیٹی تھی۔ چلو، اماں بلا رہی ہیں۔ پھر بھی گل نہ اٹھی تو اس نے چادر کھینچ کر اس کی کلائی پکڑی۔ گل نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا اور دوسرے ہاتھ سے یزدانہ کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا اور دوبارہ چادر سر تک اوڑھ لی۔ اتنا غصہ، وہ بھی بلا وجہ۔ وہ نہیں آ رہی، یزدانہ نے آ کر کہا۔ کیا تم دونوں پھر لڑ پڑیں؟ اماں کو زیبو خالہ نے بتا دیا تھا۔ نہیں اماں، اور پھر اس نے شام کی ساری بات اماں کے گوش گزار کر دی۔ وہ آپ ہی کا پسندیدہ سوٹ تھا، دردانہ نے پلیٹ میں بھانپ اڑاتا پلاؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ خالہ بولی، ابھی اسے رہنے دو، جب موڈ ٹھیک ہو جائے گا تو کھا لے گی۔ گل رانا بچپن ہی سے خالہ کے بیٹے سے منسوب تھی اور خالہ کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس سال گل کی شادی ہو جائے اور وہ بیاہ کر ان کے گھر آ جائے۔ وہ اماں سے بات کر کے 2-4 دن میں چلی گئیں۔ گل، اری او گل! اماں جواب نہ پا کر پکارتی ہوئی باورچی خانے میں آ گئیں۔ چھیں! اے لڑکی، اب تک کیا تم چھینکنے میں لگی ہو؟ چاول بنا لیے؟ مہرالنساء النساء گل کو دیکھ کر بولی۔ اماں بس چھیں بن رہے ہیں، گل نے پھر چھینکتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، میں خود دیکھتی ہوں، اماں نے کہا۔ ان کے گھرانے میں پیر فقیر نذر و نیاز، کھانا پکا کر مسجد میں بھجوانا اور ہر جمعرات کو خاص اہتمام ان کا معمول تھا۔ آج بھی جمعرات تھی۔ گل کو چھینکیں آ رہی تھیں، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی کپکپی چڑھنے لگی تو اس نے بستر پر لیٹ کر چادر سر تک اوڑھ لی، جبکہ اس کی ٹیبل پر تازہ تازہ بیلے کی کلیاں پڑی تھیں جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک وہاں نہ تھیں۔ نہ جانے کب ایک بلی کمرے میں آ گئی اور چھلانگ لگا کر ٹیبل پر چڑھ گئی اور بیلے کی کلیوں کو سونگھنے لگی۔ بلی شاید اسے کھانے کی چیز سمجھ رہی تھی۔ گل، جو سر تک چادر میں تھی، پلک جھپکتے اٹھی اور دہکتے انگاروں جیسی آنکھوں سے تیر کی طرح بلی کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور سامنے دیوار پر دے مارا۔ بلی لمحہ بھر میں ساکت ہو گئی۔ دردانہ، جو دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی، وہ یہ منظر دیکھ کر رک گئی اور سوچنے لگی کہ وہ یہ بات گھر والوں کو بتائے یا نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن گل رانا شام کے وقت پودوں کے ارد گرد کچرے کو صاف کر رہی تھی کہ دردانہ اور یزدانہ بھی آ گئیں۔ آپ بھی شام کے وقت پھولوں کے قریب نہ آیا کرو، دردانہ نے کہا۔ اس میں حرج کیا ہے؟ گل نے بدستور اپنا کام کرتے ہوئے پوچھا۔ پھولوں میں باریک کیڑے ہوتے ہیں جو الرجی کر دیتے ہیں۔ دیکھا تھا کتنی چھینکیں آ رہی تھیں آپ کو، دردانہ نے جواب دیا۔ ایک ہفتہ چٹکی بجا کر گزر گیا، پھر جمعرات کا دن آ گیا۔ اماں حسب معمول تیاریوں میں مصروف تھیں اور آج تو انہیں ابا کے ساتھ کہیں جانا بھی تھا۔ سارے کام ختم کر کے وہ چلی گئیں۔ اذان ہونے کو تھی کہ ایک دم لائٹ چلی گئی۔ کیسا زمانہ آ گیا، اذان کا تو انتظار کر لیتے۔ بجلی بند کرنے کی اتنی جلدی ہے بجلی والوں کو، موم بتی جلاتے ہوئے غصے سے یزدانہ بولی، مگر اندھیرے میں وہ گل کی بدلتی ہوئی کیفیت کو نہ دیکھ پائی جسے تھر تھری لگی ہوئی تھی اور آنکھیں دہک رہی تھیں۔ وقت کافی بیت چکا تھا، کمرے میں جلتی ہوئی موم بتی ختم ہونے کو تھی۔ دردانہ، اسے بجھا دو، ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھ لگ جائے اور کوئی نقصان ہو جائے، یزدانہ بولی۔ موم بتی جل کر چھوٹی سی ہو گئی تھی جس کی کمرے میں برائے نام ہی روشنی ہو رہی تھی۔ دردانہ اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ گل رانا کے بستر میں سے ایک ہاتھ لمبا ہوتا دکھائی دیا۔ لمبا اور لمبا، اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ موم بتی پر چھا گیا اور موم بتی بجھ گئی۔
یہ منظر یزدانہ نے دیکھا تو بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی اور خوف کی لہریں اس کے پورے بدن میں سرایت کر گئیں۔ اچانک لائٹ بھی آ گئی۔ کہیں یہ اندھیرے کی وجہ سے وہم تو نہیں ہوا مجھے، یزدانہ نے سوچا۔ یزدانہ تم چیخی کیوں تھی؟ دردانہ نے پوچھا۔ وہ میرا پیر مڑ گیا تھا، یزدانہ نے بات بنا دی، اور پھر یزدانہ کی آنکھوں سے پردے ہٹنے لگے۔ اسے نمائش والے دن گلِ رانا کا غضبناک چہرہ، کلائی کا جھٹکنا سب یاد آ گیا۔ اس نے دردانہ کو بھی اس سوچ میں شامل کیا تو دردانہ نے بلی والی بات اسے بتا دی۔ اب تو اماں کو بتانا پڑے گا۔ ہفتہ ایک ایک دن کر کے گزر رہا تھا اور گلِ رانا بالکل نارمل تھی۔ دونوں بہنیں پھر ان سب باتوں کو اتفاق تصور کرنے لگیں۔ بدھ بھی گزر گیا۔ یزدانہ خوش تھی کہ سب خیریت سے رہا۔ جمعرات کے دن گلِ رانا پودوں کو پانی دے کر نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسل گیا اور مڑ بھی گیا۔ درد سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اماں کو آواز دی، اماں، اماں۔ اماں بےتابی سے اوپر پہنچ گئیں۔ کیا ہوا؟ پاؤں مڑ گیا ہے، اٹھا نہیں جا رہا، گلِ رانا نے تکلیف سے کرا کر کہا۔ اماں بڑی مشکل سے اسے نیچے لائیں اور بستر پہ لٹا دیا۔ اس کے بعد ہلدی چونے کا لیپ کر دیا اور بولیں، خبردار، جو اٹھنے پر تم نے سیڑھی پر قدم رکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اماں غصہ کر کے چلی گئیں۔ شام کو یزدانہ لائٹ جلانے کمرے میں آئی تو خوشبو کا تیز جھونکا اس کی ناک سے ٹکرایا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور گلِ رانا کی جانب مڑی تو اسے لگا کہ بستر ہل رہا ہے۔ پھر اس کی نظر گلِ رانا کے سرہانے تکیے کے برابر بیلے کی کلیوں پر پڑی۔ یہ خوشبو ان کلیوں سے آ رہی تھی اور وہ کلیاں اس قدر تازہ تھیں جیسے ابھی ابھی توڑی ہوں۔ گل کے پاؤں میں تو مونچھ ہے، تو یہ کلیاں کون لایا؟ یزدانہ کا دماغ چکرانے لگا۔ کڑیاں جڑنے لگیں، بیلے کی کلیاں، جمعرات، گلِ رانا کی بدلتی کیفیت۔ اماں کے لیے یہ بات کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ رونے لگیں۔ میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا مگر میری کسی نے نہیں سنی۔ اور پھر اماں نے گل رانا کی نگرانی شروع کر دی۔ گلاب جیسی گلِ رانا زرد ہو کر گیندے کا پھول بننے لگی۔ اماں کو شدت سے جمعرات کا انتظار تھا۔ انہوں نے ہر بات پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ نظر رکھنے پر چونکا دینے والی چیزیں سامنے آنے لگیں۔ ایک جمعرات دردانہ غسل خانے میں تھی کہ پانی کی بالٹی میں اس نے عکس دیکھا کہ چھت میں سے ایک سیاہ ہاتھ اس کی طرف آ رہا ہے۔ اور پھر اس ہاتھ نے سچ مچ اپنا سیاہ پنجہ اس کے سر پر رکھ دیا۔ دردانہ حلق پھاڑتی چیخوں کے ساتھ باہر بھاگی۔ گھر کی چیزیں غائب ہو جاتیں، پکے ہوئے کھانے غائب ہو جاتے، برتن ادھر ادھر ہو جاتے۔ ایک دفعہ یزدانہ سوکھے کپڑے اتارنے گئی تو لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکل پا رہی تھی۔ جب وہ بولنے کے قابل ہوئی، پتہ چلا کہ جب وہ پودے کے قریب سے گزر کر آ رہی تھی تو تمام پودے سیاہ رنگ کے ہو گئے اور ان پر لگے پھول انگارے بن کر دہکنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ پودوں کی سیاہ شاخیں یزدانہ کے گرد لپٹ کر تنگ ہونے لگیں اور پھر یکدم اسے اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب پھینک دیا۔ یزدانہ کی تو روح فنا ہو گئی۔ ساتھ باقی گھر والے بھی خوف زدہ تھے۔ گھر کی فضا میں خوف بس گیا تھا۔ اماں پوری شدت سے اس معاملے کی حقیقت تک پہنچنا چاہ رہی تھیں، اس لیے شدت سے انہیں جمعرات کا انتظار تھا۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا۔ مغرب کی انہوں نے نماز ادا کی اور پھر آہستہ آہستہ گلِ رانا کے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ بیلے کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ گلِ رانا دروازے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ان میں جا بجا بیلے کی کلیاں اسی طرح اٹکی ہوئی تھیں جیسے اس پر کسی نے نچھاور کی ہوں۔ گلِ رانا، انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ گلِ رانا نے مڑے بغیر ہی اپنی پوری گردن اماں کی طرف گھما دی اور سرخ آنکھوں سے انہیں گھورا۔ اماں جانتی تھیں کہ یہ گلِ رانا کی نہیں، کسی اور کی طاقت ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو گلِ رانا نے تیزی سے ان کی کلائی پکڑ لی تو ان کو اپنی کلائی
چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہ گرفت ان کی پھول سی بچی کی تو ہرگز نہ تھی، بلکہ کسی طاقتور مرد کی گرفت تھی۔ اور پھر گلِ رانا مردانہ آواز میں دھاڑی، نکل جا یہاں سے، ابھی، اسی وقت۔ مہرالنساء کی مامتا نے انہیں تھوڑی ہمت دی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ گلِ رانا نے غصے سے کہا۔ تو جاننا چاہتی ہے کہ میں کون ہوں؟ ہاں، تو سن، عارفین ہیں ہم، گلِ رانا نے جواب دیا۔ مگر میری بچی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اماں نے کہا، تمہاری بیٹی نے خود ہمیں پریشان کیا ہے۔ اس وقت ہم پھولوں کی جھاڑیوں میں آرام کر رہے تھے، تمہاری بیٹی نے بیچ میں آ کر ہمارے آرام میں خلل ڈالا تو ہمیں سخت غصہ آیا اور ہم نے اس کا پلو کھینچا تو وہ پھٹ گیا اور یہ رونے لگی۔ سزا تو ہم اسی وقت اسے دیتے اگر یہ روتی نہیں، کیونکہ جب یہ روئی تو اس کی معصومیت اور یہ خود ہمیں اچھی لگ گئی اور ہم اس کے ساتھ یہاں تک چلے آئے۔ اور یہ کلیاں؟ اماں پوچھنے لگیں۔ یہ بیلے کی کلیاں ہمارا جنون ہے۔ گلِ رانا کے ہونٹ ہلے اور مردانہ آواز ابھری۔ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، اماں نے التجا کی۔ یہ ممکن نہیں، جو چیز ہمیں پسند آ جائے ہم اسے چھوڑتے نہیں۔ یہ اب ہماری ہے اور ہم اپنے ساتھ اسے لے کر یہاں سے جائیں گے۔ گلِ رانا کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بستر پر بکھر کر بے ہوش ہو گئی۔ مہرالنساء کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ جن چیزوں سے وہ اپنی بچیوں کو بچاتی تھیں وہ سب کچھ آج دامن گیر تھا۔ گلِ رانا کی تو شادی ہونے والی تھی، اب کیا ہوگا؟ اس حال میں اس کی شادی میں تو مصیبت آ جائے گی۔ جہانگیر بیگ خاموش طبیعت انسان تھے۔ مہرالنساء نے ساری بات شوہر کے گوش گزار کی تو وہ بولے، مہرالنساء ایسی باتیں زیادہ دیر تک چھپتی نہیں ہیں، جلد از جلد اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا ورنہ بہت برا ہوگا۔ میری پھول سی بچی، اور ہاں، چھت پہ سے فوراً یہ سب پھول پودے ہٹا دو ورنہ میں خود اس عذاب کو اکھاڑ پھینکوں گا۔ دیکھتا ہوں کون کم وقت ہے جو میری بیٹی کو تنگ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ غصے سے ٹہلنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے ربیع الاول قریب ہے اور اس بار طلحہ بھی آ رہا ہے زیب النساء کے ساتھ۔ طلحہ ان کی بہن کا بیٹا اور ہونے والا داماد تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گلِ رانا کی حالت کا کیا کریں۔ جس کا ڈر ہو آخر وہی ہوا، اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ربیع الاول کے روز بھی جمعرات تھی اور ایک دن پہلے زیب النساء طلحہ کے ساتھ آ گئیں۔ مہرالنساء کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ زیب النساء گلِ رانا کو دیکھ کر چونک گئیں۔ پیلی رنگت، سیاہ حلقے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ وہ گلِ رانا تو نہیں تھی جو تھوڑے دنوں پہلے ان سے ملی تھی۔ گل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یزدانہ نے خالہ کو ان کے سوال سے پہلے ہی مطمئن کر دیا۔ مہرالنساء کی پوری کوشش تھی کہ ربیع الاول کے روز سب گلِ رانا سے دور رہیں۔ مہمانوں کے لیے باہر شامیانے لگا کر انتظام کیا گیا۔ مہرالنساء گلِ رانا کے کمرے کو باہر سے بند کر کے آ گئیں۔ مغرب ہو چکی تھی اور دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا گیا۔ طلحہ کو یہ موقع مناسب لگا کہ ابھی کوئی نہیں دیکھے گا تو وہ اپنا لایا ہوا تحفہ گلِ رانا کو دے دے، اور اس خیال سے وہ گلِ رانا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ طلحہ نے ہلکے سے دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ بھی کوئی جواب نہ آیا تو اس نے دروازہ کھول دیا، مگر اس کے ساتھ ہی حیرت سے اس کا منہ بھی کھل گیا۔ گلِ رانا اس کے سامنے تھی، مگر کس حال میں؟ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، گلے میں بیلے کی کلیوں کی مالا پڑی تھی۔ وہ پالتی مارے بجتی ہوئی قوالیوں کی پرزور دھن پر دیوانہ وار جھوم رہی تھی۔ نہ اسے اپنے کپڑوں کا ہوش تھا، نہ سر پر چادر کا۔ طلحہ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے گل! طلحہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ گلِ رانا نے سر اٹھا کر اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا گلا پکڑ لیا۔ تیری اتنی مجال! ایک کرخت آواز ابھری۔ اس سے پہلے کہ طلحہ کچھ سمجھ پاتا، گلِ رانا نے اسے اٹھا کر زور سے دروازے کی طرف اچھال دیا۔ طلحہ کا سر چوکھٹ سے زور سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تحفہ خود بخود غائب ہو گیا۔ ایک لمحے سے بھی کم میں وہ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔
مہرالنساء تھوڑی دیر بعد گل رانا کا حال دیکھنے آ رہی تھیں۔ اس بار انہوں نے دروازہ کھولا تو گل رانا جس حال میں تھی اسے دیکھ کر مہرالنساء کے اندر بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ قریب آ کر انہوں نے الٹی پڑی ہوئی گل رانا کو سیدھا کیا، اس کے بالوں کو سمیٹ کر اسے تکیے پر لٹا دیا اور آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ طلحہ کو سب ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے مگر اس کا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ مہرالنساء دردانہ سے بولی، دردانہ جاؤ طلحہ کو چھت پر دیکھو، اگر ہو تو اسے بلا کر لاؤ، میں ذرا یہ چاندنیاں اسٹور میں رکھ آؤں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چادروں کی طرف اشارہ کیا۔ اسٹور کا دروازہ کھلتے ہی انہیں کسی کی کرہ سنائی دی۔ یا اللہ خیر! کہتے ہوئے انہوں نے لائٹ جلائی تو طلحہ خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ بیٹا یہ سب کیسے ہوا؟ خالہ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا یہاں سے تو چلو، انہوں نے اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمام مہمان جا چکے تھے۔ مہرالنساء کی ایک دور کی رشتہ دار بزرگ جنہیں وہ خالہ کبریٰ کہتی تھیں وہ رک گئیں۔ خالہ کچھ دن رک کر چلی جانا، زیب النساء خالہ بولیں۔ زیبو ضرور رک جاتی مگر کل کا دن نکل گیا تو شاید میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں جو مجھے نصیب ہونے والی ہے۔ مہرالنساء سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ کیسی سعادت؟ خالہ کبریٰ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ پیر صاحب دلی سے آئے ہوئے ہیں، چند دنوں کا قیام ہے، جلدی لوٹ جائیں گے، مجھے کل وہیں حاضری دینے جانا ہے۔ مہرالنساء کو محسوس ہوا جیسے وہ من و بوجھ تلے سے نکل آئی ہیں۔ خالہ کے جانے کے بعد وہ پیر صاحب کا تذکرہ کرنے لگیں۔ وہ خود بھی ان کی مرید تھیں، بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں، انسان تو انسان، جنوں تک ان کی پہنچ ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنوں کی مسجد میں ان کے بیچ رہتے اور نماز بھی ادا کرتے تھے۔ عام دنوں میں کوئی اس مسجد میں قدم نہ رکھ سکتا تھا، لیکن جب پیر صاحب وہاں ہوتے تو جنوں کی مجال نہ تھی کہ وہ لوگوں کو روک سکیں۔ مہرالنساء نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں گی، اور ان کی قسمت اچھی تھی کہ اس مشکل وقت میں ان کی ملاقات پیر صاحب سے ہو گئی۔ انہوں نے رو رو کر اپنی بپتا پیر صاحب کو سنا دی۔ اللہ بہتر کرے گا، تم جاؤ، ہم جمعرات کو ضرور آئیں گے۔ پیر صاحب نے ان کے گھر آنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ یوں کہیں جایا نہیں کرتے تھے مگر مہرالنساء کی بپتا سن کر ان کی معصوم بیٹی کی خاطر پیر صاحب نے حامی بھر لی۔ گل رانا کمرے کے اندر تھی اور دروازہ بند تھا۔ پیر صاحب نے دروازے پر پھونک ماری تو خود بخود دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ گل رانا کندھوں تک چادر اوڑھے شعلے اگلتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پیر صاحب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بوتل رکھ کر گل رانا کے بستر کے گرد ایک چکر لگایا اور کچھ پڑھتے بھی جا رہے تھے۔ کس کی اجازت سے اندر آیا ہے؟ گل رانا نے قہر آلود نگاہوں سے گھور کر مردانہ آواز میں کہا۔ پیر صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے بستر کے گرد دوسرا چکر لگانا جاری رکھا۔ تیسرا چکر پورا ہوتے ہی گل رانا بستر سے ایک ایک فٹ اوپر اچھلنے لگی۔ تجھے اپنے اوپر بڑا گھمنڈ ہے، لگتا ہے اپنی خیریت عزیز نہیں۔ غصے کے مارے وہ بل کھا رہی تھی۔ اس کی چوٹی کے بل ایک ایک کر کے خود بخود کھل گئے۔ پیر صاحب نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ عارفین! ان کے ہونٹ ہلے۔ میرا نام بھی معلوم ہے؟ مردانہ کرخت آواز ابھری۔ تیری 7 پشتوں کے نام جانتے ہیں، تیری خیر اسی میں ہے کہ اس بچی کو چھوڑ دے۔ نہیں چھوڑوں گا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گل رانا دھاڑی اور فضا میں ہاتھ لہرایا تو خوشبو کے جھونکے کے ساتھ بیلے کی کلیاں برسنے لگیں۔ پیر صاحب نے ان کلیوں پر پھونک ماری تو خوشبو بکھیرتی کلیاں چنگاریوں کی طرح چٹخ چٹخ کر جلنے لگیں۔ پھر گل رانا کے گرد دھند کی ملگجی سی چادر پھیل گئی اور اس کا وجود دھند میں گم ہو گیا۔ یا اللہ مدد! کہہ کر پیر صاحب نے بوتل کے پانی کے چند قطرے گل رانا پر اچھالے تو جس طرح بادل چھٹتے ہیں دھند ایسے چھٹ گئی۔ مردود! اپنی خباثت سے باز آ جا۔ گل رانا نے اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ پیر صاحب نے بوتل کا سارا پانی گل رانا کے سر پر انڈیل دیا۔ گل رانا کے گرد دائرے کی شکل میں آگ جلنے لگی اور اسے جھٹکے لگنے لگے۔
وہ بے تحاشا ڈراؤنی آوازوں میں چیخ رہی تھی۔ پیر صاحب مسلسل پڑھ پڑھ کر کمرے میں پھونک رہے تھے۔ کافی دیر بعد آگ مدھم ہونے لگی اور دھوئیں میں تبدیل ہو گئی۔ پیر صاحب نے بوتل ہاتھ میں اٹھائی اور دھوئیں پر پھونکا تو اس دھوئیں کا رخ بوتل کی طرف ہو گیا اور بوتل میں جانے لگا۔ پھر انہوں نے بوتل کی طرف دیکھا تو تمام بوتل دھوئیں سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے مضبوطی سے اسے بند کر دیا۔ گلِ رانا بستر پر پڑی تھی۔ اللہ کے فضل سے اب بچی کو اس موذی سے نجات مل گئی۔ یہ تعویذ لو اور اس کے گلے میں ڈالے رکھنا، اور ہاں، اس بچی کو پھولوں سے دور ہی رکھنا، پیر صاحب نے کہا۔ گلِ رانا ٹھیک ہو گئی تھی اور پھر کچھ دنوں بعد گلِ رانا سرخ جوڑے میں ملبوس آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی بلائیں لے رہا تھا۔ مہر النساء بے فکر تھیں کیونکہ اس کے گلے میں پیر صاحب کا دیا ہوا تعویذ موجود تھا۔ اور پھر گلِ رانا رخصت ہو کر اپنی خالہ کے گھر چلی گئی اور خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ سو فرینڈس، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔